दरवेश से मेरी मुलाकात हुई तो वो बड़े भोले भाले थे, उनके बच्चे भी भोले भाले थे। तो मैंने सारे ख़ानदान में सब भोले भाले लोग देखे, तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या माजरा है। तो कहने लगे हमारे दादाजी ने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे चालाक ना हों, ये शातिर ना हों, तेजियां ना करनी आती, ये भोले हों, दरवेश हों, सादा हों। औलादे शऊर तेज तराक हो जाए ना, चालाक शातिर हो जाए, तो वो तो माँ बाप को भी रोज कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं, वो तो अपने दाएं बाएं भी कोई ना कोई नया किस्सा ही बयान करते हैं। अक्लमंद बने, शऊर वाला उन्हें बनाएं, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज सिखाएं। यानी शऊर चालाक आदमी तो हलाल हराम की परवाह नहीं करता, बस वो देखता है मैंने पार्टी को काबू कैसे करना है। लेकिन अक्लमंद वो होता है जो देखे कि ये मेरे लिए जायज़ है कि नाजायज़ है, मेहनत से काम करे, शऊर से काम करे, लेकिन लुक़मा हराम कभी अपने घर दाखिल ना होने दे। ये शऊर है, ये बुलंदी है। यानी शऊर ये है कि उसे पता चले कि ये हक मेरा है, ये मेरे भाई का है, ये हक मेरा है, ये मेरे मुलाजिम का है, ये हक मेरा है, ये मेरे पड़ोसी का। ये शऊर है। और चालाकी क्या है कि वो तेजी दिखाए और सबका माल हड़प करके अपने घर ले आए और किसी को पता भी ना चलना दे। ये चालाकी है। चालाक न बने, बाशऊर बने, फहम वाले बने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद किताब नाजिल की, तो 300 के लगभग आयात कुरान पाक में ऐसी हैं जिनका ज़्यादा मुताला है, वो ज़्यादा जमा कर लेंगे। 300 के करीब आयात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया है। फरमाया अक्ल वालों गौर करो, तुम देखते नहीं ज़मीन और आसमान में इख्तलाफ है, रात और दिन आते जाते हैं, इसमें गौर करो, इसमें निशानियां हैं। पर उनके लिए जो अक्ल रखते हैं, जो शऊरी बुलंदी रखते हैं, तेज़ी नहीं, चालाकी नहीं, शातिरपन नहीं। अबू जाल जो था ना, वो बेवकूफ़ आदमी नहीं था। दूर दराज से लोग उसके पास अपने मुकदमात का फैसला कराने आते थे। चालाक आदमी था, इतनी ज़बरदस्त बात करता था, इतनी अच्छी बातें सुनाता था कि लोग लोटपोट होते थे, घंटों बैठ के लोग उसकी बात सुनते थे। लेकिन शातिर था, अक्लमंद नहीं था। अगर अक्लमंद होता तो उसे नज़र आ जाता कि वो देखो आफताब नबुव्वत चमक रहा है, वो ग़ुलाम हो जाता रसूल पाक का। लेकिन वो चालाक था, चालाकियाँ करता रहा, तेज़ियाँ दिखाता रहा। उसने इस तरतीब से इस्लाम की मुखालफत की। आप देखें ना, जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा इन जालिमों ने किया है, तो बड़ी प्लानिंग की। हर कबीले से एक एक बंदा लेके आओ, हर कबीले से, और उसके हाथ में तलवार थमाओ। जब हर कबीले का बंदा होगा तो अगर माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने में कामयाब हो गए तो किसी एक कबीले पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और बनु हाशिम किसी एक कबीले का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। इस चालाकी से, ये कभी लोगों की समझ में बातें नहीं आती थी, पर चालाक थे। इस चालाकी से ये दीन की मुखालफत करते थे, ये तेज़ी दिखा के मुखालफत करते थे, और जनाब सिद्दीक़ अकबर दिफा की कोशिशें करते थे। वो शऊर के साथ, फहम के साथ उन्होंने भी अंदाज इख्तियार किया ना। इन्होंने चालाकी की कि हर कबीले से एक एक बंदा, वो तो अल्लाह की हिकमत थी कि सरकार ने एक मुट्ठी में पकड़ के मट्टी फेंकी तो इनकी आंखों के आगे अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे डाल दिए। लेकिन इसके मुकाबले में हज़रत सिद्दीक़ अकबर फ़हम व फ़िरासत का, शऊर का वो मुज़ाहरा कर रहे हैं। वो कैसा बंदोबस्त करते हैं, कहते हैं अपने ग़ुलाम से कि 2 ऊँटनियाँ मोटी ताज़ी, उनको तुमने ले के गार के उस जानिब आ जाना है। अपने ग़ुलाम से कहते हैं कि तुमने इन ऊँटनियों को वहाँ पहुँचाना है। बेटे से कहते हैं सारा दिन काम काज के सिलसिले में इधर उधर जाना और काफिरों की बातें सुन के पहुँचाना कि नया मंसूबा क्या बना रहे हैं। अपनी बेटी से कहते हैं पुत्र खाना पका के, कल का बासी नहीं ताज़ा पका के, और फिर उसको तैयार करके, और बेटा दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में आना। अब यहाँ इकबाल बोले, इकबाल कहने लगे जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, इश्क भी एक अकल देता है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। फिर वो गुलामों को बादशाह बना देता है। तो कहा रात को वहाँ खाना पहुँचाना, ये इनका शऊरी फैसला है। और रास्ते में हजरत सिद्दीक़ अकबर भी शऊर का मुजाहरा करते हुए हुजूर को लेके जा रहे हैं।
انہوں نے بھی پلاننگ کی, منصوبہ بندی کی, پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں. رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو, یہ شعور ہے, یہ فہم ہے, یہ فراست ہے. ایک شخص رستے میں ملتا ہے. عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی نا کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا. ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے. وہ کچھ تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے, رقم لیتے تھے, رستہ دکھاتے تھے. چونکہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا. رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ. حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا, نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو, وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چالاکی استعمال ہو رہی, یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے. یہ فہم ہے, یہ عقل ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے, فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے ہی فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے. وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے, ہاتھ باندھ کے, حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں, یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں. اب وہ کچے مزاج کا تھا نا, وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے یہ مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں, رب کی معرفت کا رستہ دکھاتے ہیں. یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے. آداب خود آگاہی, پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. عزیز بھائی, آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا, فراست بن جائے گا, فائدہ مند ہو جائے گا. لیکن نہیں, چلاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے, پتے پھینکنے لگے, کہانیاں سنانے لگے. کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے, کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے, کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں, کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں, اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں, اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا, تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے, لاؤبالی فیصلے نہ کریں, فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں. آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں, آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں, یا آپ کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں, یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے, تو فہم کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ہیں, 2 عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو, اور دوسرا بردبار ہو, حلم والے ہو. تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے, تمہارے اندر بردباری ہے, ٹھہراؤ ہے. یہ 2 باتیں, تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ, یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے. بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں, بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے, قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے, جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے. بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں. مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود, اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا. تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے. 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون, وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں. وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے, مر جائیں گے, آج انہیں ختم کر کے رہیں گے. وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے.
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں، تم یہاں کھڑے رہو. ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے سکارف لے کے بالکل پیچھے آنا ہے، اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتہ ہو. شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں. آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، بڑے بڑے رکے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ. تو ہمیں پتہ ہے، چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے. تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ او بھائی چلو ٹھیک ہے، سخت بات نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا. وہ بعض سیاسی لوگ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جناب حضرت یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. تو کئی دفعہ ان پر ہنسی آتی ہے کہ ہمیں سمجھانے آئے ہو، ہمیں سمجھانے آئے ہو. او پائی اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ. بات نہ کریں تو بات الگ ہے، اخلاق اجازت نہیں دیتا، بہت ساری باتوں کا جواب دیا نہیں جا سکتا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا بیوقوف ہے، آپ جو کہیں گے وہ قبول کر لے گا؟ اپنی زندگی میں کبھی بھی جذباتی ہو کر فوراً فیصلہ نہ کریں. کبھی زندگی کے اندر تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈا کریں، شعور پیدا کریں، آپ فہم پیدا کریں. آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ محسوس کریں کہ یہ فیصلہ عقل والا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھولے بھالے لوگوں سے بھی پیار کرتے. حضور کے پاس ایک دیوانی بی بی آئی، دیوانی. اس کے علاقے والے کہتے تھے کہ اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیں، تو حضور نے اس کی بھی بات سنی. نبی پاک پیار کرتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے. حضور جب نماز کی صفیں بناتے نا تو فرماتے میرے قریب قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو عقل مند ہو، جو شعور والے لوگ ہو وہ میرے قریب قریب رہا کرو، باشعور لوگ. اور پھر فرمایا جو ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں وہ تھوڑے پیچھے، جو ان سے کم شعور رکھتے ہیں وہ اس سے پیچھے، جو اس سے کم شعور رکھتے میرے قریب شعور والے لوگ ہوں. یعنی محبوب سب کے نبی ہیں، لیکن حضور اپنے قریب ان لوگوں کو بٹھاتے جن کا فہم مضبوط ہوتا. اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ دنیا میں کبھی نہیں ٹوٹتا جس کے مشیر اچھے ہوں. ہمارے آج کل مشیر نہیں ہوتے، ہمارے خوش آمدی ہوتے ہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بلے بلے کہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کہیں کیا بات ہے سبزہ سارا ہی سبز ہے باہر. اور ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. تو اللہ کے رسول نے شعور کو سپورٹ کیا، عقل کو سپورٹ کیا، فہم و فراست کو سپورٹ کیا. فرمایا میرے قریب قریب. دیکھیں نا علماء نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی باشعور آدمی قریب ہوتا ہے تو نماز میں کبھی لقمہ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی بتانا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی وقت امام کا وضو ٹوٹتا ہے اسے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے. تو باشعور لوگ ہوں گے جب قریب تو حالات اور ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باشعور لوگوں کو قریب رکھتے، شعور کی بات آگے پھیلاتے. میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، آج پھر کرتا ہوں. دینی ماحول کے اندر باشعور لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، بصیرت افروز لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، جن کے حافظے قوی ہوں ان کی بڑی ضرورت ہے. اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو لا کر دیا گیا، ایسے لوگ بٹھائے گئے جو شعوری طور پر بالکل ناپختہ تھے. دیکھیں ہر آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، کچھ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر پاتے. تو زبردستی جبر کرنا، کسے مولوی بنانا ہے، اسے مولوی بنانا ہے، اسے حافظ ہی بنانا ہے، بھائی وہ بیچارہ نہیں اتنا شعور رکھتا. آپ کوئی ذہین فتین لوگ لے کے آئیں، باشعور لوگ لے کے آئیں جو سوسائٹی میں کچھ سمجھ بوجھ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. وہ جب دین کو پڑھیں گے اور دین کو آگے پھیلائیں گے تو کچھ تقاضے سمجھ کر آگے پھیلائیں گے.
آپ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا شعور کتنا بلند تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کرنا. فرمایا آپ صحابہ کرام سے لے کے جن کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن پاک ہے آپ جمع کریں، آپ لا کے اسے جمع کریں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ نبی پاک کے دور میں بھی قرآن پاک کی وحی لکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، لہٰذا آپ سے ہم نفع لینا چاہتے ہیں. باقاعدہ لفظ کا حضرت صدیق اکبر کہ چونکہ باشعور آدمی ہیں، فہم والے ہیں، لہٰذا آپ سے یہ کام لینا ہے. میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن میں کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں قائل نہیں ہوں بچوں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا جائے. ڈنڈے مار کے جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خوف کے سائے میں تعلیم دے رہے ہیں. آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا کر تعلیم دی جا رہی. وہ کیا اس سے سیکھے گا جس نے خوف کے عالم میں سبق یاد کیا؟ بچہ استاد سامنے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، اسے جو یاد ہے بیچارے کو وہ بھی بھول گیا ہے. اور یہ کام مدرسوں سے زیادہ اسکولوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں زیادہ ہوتا ہے. لائق لوگوں کو، باشعور بچے کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا بچہ شعور والا ہے، پھر آپ اس کی مناسب کاؤنسلنگ کریں، اسے آپ مناسب طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو آپ تھوڑا سا مینٹلی طور پر تیار کریں، اس کی نگرانی کریں کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے. پھر آپ جب کسی ادارے میں داخل کرائیں تو پھر باقاعدہ اس کی رپورٹ لیں، پتہ کریں. ہفتوں سالوں بیت جاتے ہیں، کوئی پوچھنے نہیں آتا ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، تو بچہ پھر من مانی کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جب والدہ لے کے آئی نا تو انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمارا بیٹا انس ہے، ہم اسے آپ کا خادم بنانے آئے ہیں. حضور اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو جوان ہے اور دوسرا حضور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یہ باشعور ہے، آپ کی خدمت کرے گا. خدمت کے لیے بھی بچہ دیا، خدمت کے لیے. حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت کرتے رہے، ڈیوٹی کرتے تھے. وہ نبی پاک کے گھر میں چھوٹے تھے، کام کاج کرتے تھے، حضور کسی کو بلانے بھیج دیتے، ازواج مطہرات کوئی کام کر دیتی. فرماتے میں آیا تو تھا خدمت کرنے، لیکن باشعور تھا، فہم والا تھا، کام بھی کرتا رہتا اور مدینے والے کی حدیثیں بھی یاد کرتا رہتا. سینکڑوں حدیثوں کا خزانہ حضرت انس بن مالک نے امت کو دیا ہے. وہ کام کرتے تھے لیکن باشعور تھے نا، تو اپنے شعور کی بلندی کی بنیاد پر کام کرتے کرتے انہوں نے دین سیکھ لیا اور سیکھ کر امت کو اتنا بڑا خزانہ دیا. لیکن اگر آپ جاہل آدمی لے آئیں، وہ جھڈ آدمی لے آئیں جس کا ذہن بالکل بند ہے، اس کو آپ لا کے بٹھا دیں تو سند کئی دفعہ مل ہی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا تھا عالم کے لیے سند ضروری ہے، فرمایا نہیں، عالم کے لیے علم ضروری ہے. فرمانے لگے سند یافتہ تو جاہل بھی کئی دیکھے. تو باشعور بنے اپنی زندگی میں، علم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. جذباتی فیصلے نہ کریں، جلدی سے ایموشنل نہ ہو جائیں. کوئی شخص آپ کو کسی جگہ آ کے فٹافٹ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو بڑی جلدی اس بندے کے بہکاوے میں نہ آئیں. کوئی کسی کے بارے میں خبر بریک کرے تو فٹافٹ اس خبر کا شکار نہ ہو. کوئی سیاسی آدمی آپ کو سبز باغ دکھانا شروع کرے تو تھوڑا سا شعور ہو آپ کے اندر، تھوڑا سا فہم ہو. آپ ذرا ان نعروں کو دیکھو تو صحیح، آپ کو کون سا نعرہ دیا جا رہا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ ہمیشہ سے انہی نعروں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں، انہی چیزوں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں، انہی باتوں پر. زمانہ کہاں چلا گیا، دور کالج، یونیورسٹی، سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، دنیا کہاں نکل گئی، اور آج بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ مجھے ووٹ دو میں سڑک پکی کرا دوں گا. آپ کم از کم اتنا تو کہیں کہ یار ہم اس گلی کے اندر 20 گھر رہتے ہیں تو ہم تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے گلی خود پکی کرا دیں گے. آپ ہمیں قانون کی بالادستی جو ہے وہ معاشرے کے اندر پکی کر کے دیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یونیورسٹیاں کتنی بنائیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہسپتالوں میں نظام کس طرح کا ہے، صحت اور تعلیم میں معیار ہمارا کیا ہے. ابھی تک وہی معاملہ، یعنی میں نے یہاں تک دیکھا ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہاں تک دیکھا ہے کہ میں قبرستان کے لیے جگہ لے دیتا ہوں، مجھے ووٹ دے دو.
چھوڑ دو یار یہ کام. اگر ہمیں جینے کے لیے جگہ ملے گی تو مر جانے کے بعد کے لیے بھی ملے گی. اس سے تھوڑا باہر اٹھ کے سوچو کیا کن چکروں میں ہم پڑ گئے. اپنی زندگی بالیدگی والی, پختگی والی بنائیں. آپ جب شعوری طور پر پختہ ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر فیصلے کرائے گا, پھر آپ آگے بڑھیں گے. آپ اور میں, ہماری آنے والی نسل تیز تو ہو رہی ہے, باشعور نہیں ہو رہی. ان کے اندر پیسے کمانے کی مشین بننے کا جذبہ تو ہے, لیکن تعمیر شخصیت کا کوئی کمال نہیں. لوگ غرض مند تو بہت زیادہ ہیں, درد مند نہیں. لوگوں کی طبیعتوں کے اندر اپنا گھر پکا کرنے کا تو شعور ہے, لیکن ذہن پکا کرنے کا شعور نہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی کوٹھیوں سے نفسیاتی مریض نکل رہے ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس چونکہ سارا دن جھوٹ بول کے گزارا ہے, سارا دن شو کرنے کا شوق ہے, سارا کچھ دکھانے کا شوق ہے, ان کے پاس سارا کچھ تو موجود ہے, لیکن قرار کی نیند نہیں, مسلح کا ذوق نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کم سونا ہی بیماری نہیں, زیادہ سونا بھی بیماری ہے. کم کھانا ہی تکلیف کا باعث نہیں, زیادہ کھانا بھی بڑی آزمائش کا باعث. اور میرے بھائی, اقبال جیسے لوگ رو پڑے, کہنے لگے بیوقوف ہونا ہی مسئلہ نہیں, زیادہ چالاک ہونا بھی بڑا ہی مسئلہ ہے. رو کے کہنے لگے عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں. یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے, یا اللہ مجھے کوئی ذوق بھی دے دے, کوئی میرے اندر درد بھی پیدا کر دے, کوئی مجھے محبت بھی دے دے. عقل ہی عقل رہ گئی. میرے بھائی, باشعور, حلیمی, بردباری, ٹھہراؤ, مزاجوں کے اندر قرار. جلدی ہے ہمارے بچوں کو, جلدی ہے انہیں آگے بڑھنے کی. یہ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں, یہ ابھی پوری طرح بولنا نہیں آتا تو یہ اپنے پیج بنانا چاہتے ہیں, یہ اپنے چینل قائم کرنا چاہتے ہیں. ہر بندہ ہے جو کہتا ہے میری سن کے جیو, میری مرضی کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دو, میں جس طرح کہتا ہوں وہ بات زیادہ اہم ہے. تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا زندگی کے اندر اپنی فہم سے کام لیں, تھوڑی فراست آگے کی طرف لے کے جائیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, اسے سمجھ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دین کی. حضرت سیدنا احمد بن ابی عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھنا چاہے نا کہ تو عقل مند ہے کہ نہیں, تو فرماتے ہیں پھر بھی میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں. وہ کیا؟ فرمانے لگے اگر تو ذی شعور ہے نا پھر تو رب کی نعمتوں کو پہچان لے گا, اور پھر تیرا زیادہ وقت شکر پہ گزرے گا, شکوے پہ نہیں گزرے گا. یہ زیادہ لوگ بے چین کیوں ہیں؟ میں رات دوستوں کو کہہ رہا تھا زیادہ لوگ اس لیے بے چین ہیں کہ زندگی شکووں سے بھری ہوئی ہے, خواہشات سے بھری ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ روز نیا چاہیے, اس نے بے چین کر دیا ہے. اور اگر زندگی شکر والی ہو نا, شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے, یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے, یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے. تو شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے, اس کے دل میں راحت پیدا ہونے لگ جاتی ہے, اسے تسلی ہونے لگ جاتی ہے, وہ قرار میں آنے لگ جاتا ہے. اور جو خواہشات, بکھری ہوئی خواہشات, بکھرے ہوئے جذبات, یہ بھی چاہیے, وہ رہ گیا, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, ہمیں ہر چیز من پسند چاہیے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک